إياك نعبد وإياك نستعين نہیں مروں گا اب کسی جنگ میں نہیں مروں گا اب کسی جنگ میں یہ سوچ لیا میں اب کی بار عشق عمران میں مارا جاؤں میں اپنے لیڈر اپنے قائد پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر پاکستان کے سب سے قبول ترین لیڈر 25 کروڑ عوام کی دلوں کی دھڑکن جناب عمران احمد خان نیازی صاحب کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ اس نے مجھ جیسے ایک ادنا ورکر ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والا بندہ جس کا نہ بھائی سیاست میں ہے نہ والد سیاست میں ہے نہ چچا سیاست میں ہے نہ دادا سیاست میں ہے اور نہ ہی فیملی کا اس طرح بیک گراؤنڈ ہے اور میرے نام کے ساتھ نہ زرداری ہے نہ بھٹو ہے نہ شریف ہے فاصلوں پر اپنی یہاں تک پہنچاؤں محنت کر کے پہنچاؤں پرچی سے وزیر اعلیٰ نہیں میں اپنے لیڈر اپنے قائد کا اس لیے بھی شکر گزار ہوں کہ میرا تعلق قبائلی اضلاع سے ہے میں سب سے پہلے پاکستانی ہوں میں پختون ہوں اور میں فخر کرتا ہوں کہ میں قبائلی ہوں قبائلی اضلاع کا جو حشر نشر انہوں نے 78 سال سے کر رکھا ہے اور جس سوچ کے ساتھ جس مائنڈ سیٹ کے ساتھ مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ میرے نام کے ساتھ افریدی ہے اس وجہ سے جس دن میرا نام اناؤنس ہوا اس مائنڈ سیٹ نے جو ہے پریس کانفرنس کے ذریعے ان قبائلوں کی تصدیق کی ان قبائلوں کے حقوق کی حق تلفی کی کیونکہ یہ ایک مائنڈ سیٹ 78 سال سے بنا ہوا ہے کہ یہ لوگ مین سٹریم میں نہیں آئیں گے ان کا مائنڈ سیٹ صرف یہی ہے کہ قبائل ہمیشہ صرف اور صرف مرنے کے لیے ہے کہ قبائل ہمیشہ پیچھے رہنے کے لیے ہے قبائلوں پر ہمیشہ ان کے معدنیات پر ان کے حقوق پر ان کے پیسوں پر ہمیشہ انہوں نے قبضہ کرنا ہے یہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ 78 سال سے ہم پر حکومت کر رہے ہیں میرا لیڈر میرا قائد صرف خیبر پختونخوا کا نہیں صرف پاکستان کا نہیں وہ پوری دنیا کا مقبول ترین لیڈر ہے ان کو ہمارے قبائلوں کی محرومیوں کا احساس تھا وہ جانتا تھا کہ ہمارے جو مرج اضلاع ہیں وہ پیچھے رہ چکے ہیں تو انہوں نے میرا نام دیا میں ان کا جتنا شکریہ ادا کروں ان کا جتنا شکریہ ادا کروں کم ہے اور ہماری جتنی بھی قبائلی ہیں آپ ان میں یہ خوشی کی لہر پچھلے 3-4 دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ پورا قبائل نکلا ہے چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا ہے وہ اس فیصلے پر خوش ہے اور عمران خان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں پاکستان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں جناب اسپیکر
हमने बहसीयत कौम, हमने बहसीयत पाकिस्तान का शहरी ये जात पात, ये पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन, ये फिरकावारियत, ये अमीर और गरीब का फर्क, ये निकालना है। जिस तरह मेरे कायद, मेरे लीडर जनाब इमरान खान साहब का विजन है कि वो सिर्फ और सिर्फ नाम के साथ एक बड़ा सा शरीफ या भुट्टो या जरदारी लिखने से कोई लीडर नहीं बनता, बल्कि मेहनत करके, जिसने मेहनत की हो, जिसने ग्राउंड पर वर्क किया हो, जिसका नजरिया क्लियर हो, उसी को सिर्फ मौका देता है, पैसों वाले को मौका नहीं देता। मैं अपनी लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान साहब के साथ साथ अपनी पार्टी की लीडरशिप का, जो मुसलसल 3-4 दिन से यहां पर हमारे साथ रहे और उन्होंने इस इलेक्शन में भरपूर किरदार अदा किया, उन सब का भी शुक्रिया अदा करता हूं। चाहे वो हमारी तंजीम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, चाहे सेनेटर्स हैं, चाहे MNAs हैं और चाहे चेयरमैन हैं, सबका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मैं अपनी पाकिस्तान की सबसे बड़ी एस्टेब्लिशमेंट का, जो हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया है, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। मैं उन तमाम सहाफियों का जो पाकिस्तान में हक और सच के साथ खड़े हुए, जिन्होंने हक और सच के साथ खड़े होने से अपनी नौकरियां गंवाई, जुल्म और सितम और बर्बरियत बर्दाश्त की, जेलें काटी, उनसे आवाज छीनने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद वो हक और सच के साथ खड़े रहे। मैं उनको भी खिराजी तहसीन पेश करता हूं। मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े सहाफी, पाकिस्तान में एक ऐसे सहाफी जिसने शहादत कबूल की लेकिन जालिमों के आगे सर नहीं झुकाया, शहीद अरशद शरीफ को भी खिराज तहसीन। इसके साथ साथ हमारे तकरीबन 17-18 साल से दोस्त भाई और अभी हमारे वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा थे जनाब अली अमीन गंडापुर साहब का इंतहाई मशकूर और ममनून हूं, क्योंकि हम पूरी दुनिया को कहते थे कि जब भी मौका आया और इमरान खान साहब ने हमारे इस भाई से कुर्बानी मांगी तो 1 सेकंड की देर नहीं करेगा, उस कुर्बानी से दरेक नहीं करेगा। जिस ग्रेस के साथ आपने इस्तीफा दिया, उसके बाद इन्होंने वो इस्तीफा मिलने से इनकार किया, उसके बाद आपने दोबारा इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा साइन गलत है। आपने आज एक दफा फिर असेंबली के फ्लोर पर कहा कि मैंने इस्तीफा दिया है और इमरान खान के कहने पर दिया है, वो मेरा लीडर है। हम आपको एक दफा फिर करा चुके हैं। जो मेरे खिलाफ 4-5 दिनों से कैंपेन चला, चूंकि हम इलेक्शन में मसरूफ थे, उनको मैं जवाब ना दे सका, तो कुछ अशार अर्ज हैं आपके लिए। वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं, वो जिनकी अपनी लंगोटियां तक पटी हुई है, हमारी पगड़ी उछालने में लगे।
لیڈر اپنے قائد جناب عمران خان صاحب کو آج یہ باور کرانا چاہتا ہوں، اس فلور سے اس کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں انتہائی عاجزی کے ساتھ کہ عمران خان صاحب، میں آپ کا عاشق ہوں، ہم آپ سے عشق کرتے ہیں۔ اس سے پہلے شاید آپ نے لوگ دیکھے ہوں گے جو سیاست کرتے تھے، آج پہلی دفعہ آپ عاشق دیکھ رہے ہیں، ہم عشق کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو جناب عمران خان صاحب، آپ نے جس طرح مجھے، میری قوم کو، قبائلیوں کو، پختونوں کو، پورے پاکستان کو جو عزت بخشی، جو شعور دیا، جو بہادری ان میں ڈالی، تو میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ خیبر پختونخوا عمران خان کا ہے اور یہاں پر صرف عمران خان کی چلتی ہے۔ جناب اسپیکر، میرے لیڈر، میرے قائد جناب عمران خان صاحب نے اس وقت مجھ پر اعتماد اور یقین کیا جس وقت پاکستان تحریک انصاف پر، خیبر پختونخوا پر، پاکستان پر انتہائی سنگین حالات ہیں اور مختلف قسم کے چیلنجز کا سامنا ہے، لیکن سب سے پہلے میں اپنے کارکنان کو، پاکستان تحریک انصاف کے جتنے ورکرز ہیں، پاکستان کی جتنی عوام ہے، چاہے وہ پاکستان میں ہیں یا ہمارے اوورسیز پاکستانی جو پاکستان کا قیمتی اثاثہ ہے، ان کو یقین دلاتا ہوں کہ عمران خان کی رہائی کے لیے میں نے آج سے جو ہے اقدامات اٹھانے شروع کر دینے ہیں۔ عمران خان کے ساتھ ساتھ ان کی اہلیہ بشرا بی بی جو ایک غیر سیاسی اور پردہ دار خاتون ہیں، ان کو صرف اور صرف عمران خان کو جھکانے کے لیے جیل میں رکھا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے اسیران ہیں جو اس وقت ناحق قید میں ہیں، ان سب کو یہ پیغام دیتا ہوں انتہائی عاجزی کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی آپ کا یہ بھائی آج سے جو ہے آپ کے لیے وہ اقدامات اٹھائے گا جو اس سے پہلے ہم نے یا کوتاہی کی یا اٹھائے، اس کا نتیجہ نہیں نکلا، یا جہاں تک پہنچے ہیں اس سے آگے لے کے جاؤں گا انشاءاللہ۔ جناب اسپیکر، عمران خان کی رہائی کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ میں احتجاجی سیاست کا الحمدللہ چیمپئن ہوں۔ میں احتجاجی سیاست کا الحمدللہ چیمپئن ہوں کیونکہ میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے، نہ گاڑیاں ہیں، نہ بنگلے ہیں، نہ پیسے ہیں، نہ اس کرسی کے لالچ ہے، کیونکہ جس دن میرے لیڈر، میرے قائد نے کہا کہ کرسی نہیں تو اس طرح لا دوں گا اور ادھر
کوئی یہ نہ سوچے کہ آج میں اس منصب پر آ گیا ہوں اور 4-5 گاڑیاں آگے پیچھے ہوں گی اور 4-5 لوگ مجھے سلوٹ کریں گے اور اس تخت و تاج کو دیکھ کر، اس شاہانہ لائف کو دیکھ کر میں اپنے مقصد و نظریے سے ہٹ جاؤں گا. یہ آپ کی بھول ہے. انشاءاللہ تعالی جیسا میں تھا ایسا میں ہوں، ایسا میں رہوں. جناب اسپیکر، پارٹی کی طرف سے جو بھی ہدایات آئی، اپنے لیڈر اپنے قائد کی طرف سے جو بھی ہدایات آئی، انشاءاللہ تعالی جیسے پہلے فرنٹ پر لیڈ کیا تھا اب بھی فرنٹ پہ لیڈ کروں گا. جناب اسپیکر، کچھ دنوں سے یہ چل رہا ہے کہ میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب کو without any consultation with their family and his party اس کی جیل کو شفٹ کیا جا رہا ہے. میں آج یہاں سے اعلان کرتا ہوں، وارن کرتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب کو اس کی فیملی کے کنسلٹیشن کے بغیر، اس کے پولیٹیکل پارٹی کے کنسلٹیشن کے بغیر کسی نے ادھر سے ادھر بھی کیا، پورا پاکستان جام کریں گے. جناب اسپیکر، میرا لیڈر میرا قائد جناب عمران خان صاحب جب اس ملک کا وزیر اعظم تھا، خیبر پختونخوا نے صرف ان 3 سالوں میں امن دیکھا تھا. پاکستان نے صرف ان 3 سالوں میں امن، ترقی اور خوشحالی دیکھی تھی. لیکن بدقسمتی سے ایبسولوٹلی ناٹ بولنے کے بعد، لیکن بدقسمتی سے اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کے بعد، لیکن بدقسمتی سے یس بوس نہ کہنے کے بعد لندن پلین میں ایک پلان بنا اور ریجیم چینج آپریشن ہوا اور میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب کی جمہوری حکومت کو گرایا گیا. جناب اسپیکر، اسی لندن پلان میں خیبر پختونخوا سے پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنے کا پلان بھی بنایا گیا. کیسے ختم کرتے؟ یہاں کے نوجوان، یہاں کے بچے، یہاں کے بوڑھے، یہاں کی عورتیں سب کے سب صرف اور صرف عمران خان سے محبت کرتے ہیں اور عمران خان کے نظریے کو مانتے ہیں، باقی ایک چیز کو نہیں مانتے. تو انہوں نے کوشش کی یہاں پر دوبارہ سے دہشت گردی لائی. ہم نے خیبر سے لے کر باجوڑ وزیرستان تک، ترغر بٹگرام کوہستان تک، دیائی خان ٹانگ تک، چترال تک، بنیر، شانگلہ، ان سب جگہوں پر امن پاسون کیے اور اس قوم کو بتایا، جو امپورٹنٹ گورنمنٹ آئی تھی اس کو بتایا کہ ایک دفعہ پھر جو آپ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی لا رہے ہیں، دہشت گرد لا رہے ہیں، تو آپ ایک دفعہ پھر پختونوں کے سر کا سودا کر رہے ہیں. جناب اسپیکر صاحب، اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر اور رانا ثناء اللہ، اس نے مراد سعید پر الزامات لگائے کہ یہ بندہ جھوٹ بول. ایسا کچھ نہیں ہے، کوئی نہیں آ رہا. لیکن جب لوگوں نے مزاحمت شروع کی، وہ نکلے، جلسے جلوس شروع کیے، تو کچھ لوگ تو بھاگ گئے، چلے گئے یا ان کو جو ہے نکالا گیا. لیکن کچھ لوگ یہاں رہے. جب ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم اس وقت
چیخ رہے تھے, چلا رہے تھے کہ یہاں پر ایک دفعہ پھر دہشت گردی آ رہی ہے, دہشت گرد آ رہے ہیں, تو آپ لوگ الزام لگا رہے تھے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. آج آپریشن کی تیاری کر رہے ہیں. تو یا اس وقت جھوٹے تھے یا آج جھوٹے تھے, یا اس وقت آپ لوگوں نے پختون کے سر کا سودا کیا تھا یا آج کیا. لیکن انشاءاللہ تعالی میں پورے خیبر پختونخوا کے عوام کو, پوری پاکستانی قوم کو یہ باور دلانا چاہتا ہوں کہ جس طرح میرا لیڈر, میرا قائد جناب عمران خان صاحب ملٹری آپریشن کے خلاف ہے, انشاءاللہ ہمارے ہوتے ہوئے کوئی ملٹری آپریشن نہیں. ملٹری آپریشن کبھی بھی ایک مسئلے کا حل نہیں ہے. دنیا ڈائیلاگز کی طرف جا رہی ہے. ادھر ہمارے والے پریس کانفرنس کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے 14,000 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے, لیکن دہشت گردی ویسی کی ویسی ہے. آج بھی میرے لوگ IDPs ہیں, آج بھی میرے لوگوں کے گھر اجڑ رہے ہیں, آج بھی میرے لوگ شہید ہو رہے ہیں. تو ایسے آپریشنز کا کیا فائدہ؟ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے علاوہ 20 سے زائد جو ہیں یہ ملٹری آپریشن بھی کر چکے ہیں, ابھی بھی کہتے ہیں دہشت گردی ہے. تو اگر دہشت گردی آج بھی ہے اتنے آپریشنز کے بعد, تو اس کا مطلب ہے کہ ملٹری آپریشن کسی چیز کا حل ہی نہیں ہے. یہ بات 2004 میں میرا لیڈر, میرا قائد جناب عمران خان صاحب کہتا تھا. اس کا حل کیا ہے؟ حل بھی بتا دیتے ہیں. جناب اسپیکر, انہوں نے ہمیشہ تمام فیصلے بند کمروں میں کیے. انہوں نے ہمیشہ فیصلے اپنی ذات کے لیے کیے. انہوں نے ہمیشہ فیصلے اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے کیے. یہ اس مسئلے کا حل ہے. حل یہ ہے کہ آپ نے جہاں پر دہشت گردی ہے, یعنی خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ جہاں پر آپ کہہ رہے ہیں دہشت گردی ہے, وہاں کے لوکل ریپرزنٹیٹیوز, ہمارے پارلیمنٹیرین, وہاں لوکل عوام, وہاں کے معیدین, وہاں کے مشران, ان کو آپ نے اعتماد میں لینا ہوگا. ان سے آپ نے پوچھنا ہوگا کہ اس کو کس طرح ختم کیا جائے, تب اس کا حل نکلے گا. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے افغان پالیسی پر نظر ثانی کرنی ہوگی. میرا لیڈر, میرا قائد جناب عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھا پاکستان کا, تب افغانستان میں اشرف غنی کی حکومت تھی, جس سے پاکستان کے اتنے اچھے خاصے تعلقات نہیں تھے. لیکن اس کے باوجود بھی میرا لیڈر, میرا قائد جناب عمران خان صاحب وہاں گیا. وہاں اس نے بات کی. اسٹیٹ, ایک ریاست کے لیے ایک بندے کا دل اور نیت صاف ہونی چاہیے, عوام کا سوچنا چاہیے, مثالی بننا چاہیے, اعتماد اس کا بحال ہونا چاہیے. تو جس کی آپ کے ساتھ نہیں لگے گی وہ بھی آپ کی بات سنے گا. یہاں جن کی لگتی ہے وہی خفا ہو رہے ہیں. جناب اسپیکر, ان 3 سالوں میں افغانستان کے ساتھ ہماری کوئی ٹینشن نہیں. ابھی مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے افغان بہن بھائی یہاں آپ کے ساتھ 40, 45, 50 سال سے رہ رہے تھے, ان کو آپ دھکے مار کر نکال رہے ہیں. یہ کہاں کی انسانیت ہے, یہ کہاں کی مسلمانیت ہے؟ جس بندے کو ہم نے 40, 45, 50 سال اس ملک میں جگہ دی, اس کی یہاں رشتہ داریاں بنی, وہ یہاں پر پیدا ہوا, یہاں پر جوان ہوا, یہاں پر بوڑھا ہوا, اس کو آپ جو ہے دھکے مار کر نکال رہے ہیں. تو ایسے جو ہے پالیسیاں نہیں بنتی. ادھر حکومت خیبر پختونخوا, ہم علی امین بھائی کا جو وزیراعلیٰ تھے اس وقت ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. انہوں نے ان کو یہاں سنبھالا, جگہ دی, ان کے لیے کھانے کا بندوبست کیا, ان کو اون کیا, ان کو عزت دی. یہ ہوتا ہے عوام کے لیے کام کرنا.
یہ ہوتا ہے اپنے لوگوں کے لیے سوچنا. یہاں پر جو ہے وہاں پر اٹیکس ہونے کی تیاری کر رہے ہیں. جناب اسپیکر، میں مرکزی حکومت کو اور ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ برائے مہربانی آپ افغانستان کی پالیسی پر نظر ثانی کریں. وہاں کے لیے جو بھی پالیسی بنائیں، حکومت خیبر پختونخوا کو، یہاں کی عوام کو، یہاں کے لوکل ریپرزنٹیٹیوز کو، یہاں کے قبائلی مشران کو آپ اعتماد میں لیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس سے کچھ بھی جواب آئے گا. جناب اسپیکر، ملٹری آپریشن کے علاوہ جو ڈرون اٹیک سے، مارٹر گولوں سے اور جیٹ بمبارمنٹ سے ہمارے معصوم لوگ شہید ہو رہے ہیں، اس پر بھی پوری قوم رنجیدہ بھی ہے، غمزدہ بھی ہے اور تشویش میں بھی ہے. اس کے لیے جس طرح میں نے پہلی تقریر میں کہا تھا کہ ایک واضح پالیسی لائیں گے کہ کوئی بھی بندہ آئین اور قانون سے مبرا نہ ہو، اس کو یہ استثناء حاصل نہ ہو کہ وہ ڈرون اٹیک کرتا ہے یا بمبارمنٹ کرتا ہے، اس سے کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے، اور جب لوگ احتجاج کرتے ہیں آپ کے سامنے تو آپ سامنے سے فائر کرتے ہیں، لوگوں کو شہید کرتے ہیں اور اوپر سے پھر کہتے ہیں کہ خارج نے فائرنگ کی. تو ایسے لوگوں کو ہم نے قانون کے کٹہرے میں لانا ہوگا، کیونکہ اس طرح سے یہ ظالم بن رہے ہیں. 5 بندوں پر ہم کچھ کہتے نہیں ہیں تو یہ 21 مرتے ہیں. آج 21 ہیں، کل 50 ہوں گے، کل 50 ہوں گے، پھر 100 ہوں گے. ان کو قانون کے کٹہرے میں لانا ہوگا. جناب اسپیکر، اس کے ساتھ ساتھ پشتون تحفظ موومنٹ کو انہوں نے قدم کیا ہوا. منظور پشتین کو اور ان کے پولیٹیکل ورکرز کو جو اس کے ساتھ ہوتے ہیں ان کو شیڈول 4 میں ڈالا ہوا. میرے حلقے کا ملک نصیر کو کی خیر، ان کو بھی شیڈول 4 میں ڈالا ہے. اس طرح کے ہمارے باقی دوست نجیب مامون اور بہت سے دوست شیڈول 4 میں ڈالا. میں مرکزی حکومت سے بات کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. پہلے اس بات کی وضاحت کروں گا کہ جو لوگ اپنا حق مانگ رہے ہیں آپ نے ان کو قلعدم کیوں کیا ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کسی بندے کو شیڈول 4 میں ڈالتے ہیں تو خواہ اس نے پاکستان اور پاکستان کے خلاف کچھ کیا ہوگا تو اس کی بریفنگ بھی لینا ضروری ہے، تاکہ ہمیں بھی پتہ لگے کہ اتنے بڑے بڑے دہشت گرد جن کو بندوق چلانے کا طریقہ نہیں آتا اور آپ اس کو شیڈول 4 میں ڈال رہے ہیں، انہوں نے اصل میں کیا کیا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پالیسی پر ہم پورا زور ڈالیں گے. جناب اسپیکر، 9 مئی ہم سب کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کے خلاف فالس فلیگ آپریشن تھا، صرف پاکستان تحریک انصاف کو بدنام کرنے کے لیے. ہمارے لیڈر، ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب کو اریسٹ کرنے کے لیے یا ہمارے جو باقی ورکرز ہیں ان کو دبانے کے لیے کیا گیا. باقی پاکستان میں تو ہم کچھ کر نہیں سکتے، لیکن خیبر پختونخوا میں جو ریڈیو پاکستان کو چلایا گیا تھا اس کی انکوائری میں کال کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. جناب اسپیکر، 9 مئی کے بعد جس طرح کے الزامات لگے، جس طرح کے پریس کانفرنس ہوئے، جس طرح ہمارے لوگوں کو اٹھایا گیا، ان کے گھروں پر چھاپے مارے گئے، ان کی تذلیل کی گئی، تو یہ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے تھا. پرسوں ایک دفعہ پھر پاکستان تحریک انصاف کو دہشت گرد ڈکلیئر کرنے کے لیے ایک بندہ خود اسلام آباد اور پنڈی سے یہاں پشاور آیا اور پریس کانفرنس کی.
तो मैं कहना चाहूँगा कि वो अपने हक में इतनी सफाई देता है, वो अपनी हक में इतनी सफाई देता है, उसे कहो कि हमें सब दिखाई देता है। जनाब स्पीकर, रियासत अवाम है और अवाम ही रियासत है, और इस वक्त अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है और इमरान खान ही रियासत। जनाब स्पीकर, रियासत अवाम है और अवाम की बदौलत ही रियासत कायम रहती है। इस अवाम ने 8 फरवरी को पूरे पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के हक में फैसला किया था। इन्होंने वोट इमरान खान को दिया था। तो आईन और कानून यह कहता है कि रियासत के इदारे जो अपने आप को रियासत समझते हैं, उनका ये काम नहीं है कि वो पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करे। उनका काम ये है कि वो इस आवाम के मैंडेट की हिफाजत करे। लेकिन बदकिस्मती से 8 फरवरी को धांधली की गई, जिस पर कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट मौजूद है। जनाब स्पीकर, इंशाल्लाह बहुत जल्द कॉमनवेल्थ की वो रिपोर्ट मैं इस असेंबली पर आपकी इजाजत से टेबल करना चाहूंगा। बराए मेहरबानी उस पर जो है आपने बहस करना है, लोगों को दिखाना है और बताना है कि किस किस्म की धांधली 8 फरवरी को हुई थी। इसके अलावा मैं तमाम हमारे जितने भी बार्स हैं, इंशाल्लाह ताला उसको भी वो कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट भेजूंगा। इसके साथ साथ 8 फरवरी को यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में हमारे जितने हल्कों पर डाका डाला गया, उसकी भी इंक्वायरी इंशाल्लाह ताला मैं बात करूंगा। जनाब स्पीकर, 26 नवंबर की रात एक तारीख रात थी। हमारे लोगों पर सीधी फायरिंग की गई। अपने ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमारे कारकुनों को शहीद किया। आज भी टीएलपी के शोहदा पर इन्होंने जो है स्ट्रेट फायरिंग की। ये लोग खूनी दरिंदे बन चुके हैं। ये लोग जब तक अपने अवाम का खून ना चूसे, इनको चैन नहीं आता। बराए मेहरबानी, बंद कमरों के जो फैसले आप कर रहे हैं, इससे आपको नुकसान हो रहा है, आपको गलत कोई गाइड कर रहा है। जोर जबरदस्ती से आप इस मुल्क में ना इस मुल्क के अवाम को अपने तरफ माइल कर सकते हैं, ना पाकिस्तान को ठीक कर सकते हैं। ये कौन आपको ये मशवरे दे रहा है? गलत मशवरे दे रहा है। आए अवाम में, बाहर निकले, अवाम का सामना करें, अवाम से पूछें। अवाम आपको बताएगी कि वो आपसे कितना प्यार करती है। अवाम आपको बताएगी कि वो किसको चाहती है, क्या चाहती है। बंद कमरों के फैसले और ये गलत मशवरे आपको मजीद तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। जो मेन स्टेक होल्डर है, जो अवामी नुमाइंदे हैं, जो अवाम की वोट से आते हैं, जो असल में अवामी नुमाइंदे हैं, उनके साथ बैठे, उनके साथ बात करें, उनसे सुने। वो आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है और किसके ज़हन में आपके लिए क्या है। मैं शदीद अल्फाज में आज टीएलपी के जो शोहदा हुए हैं, इस जुल्म, जबर और फस्तैयत की भरपूर अल्फाज में मुसम्मत करता हूं। मैं इंशाअल्लाह ताला हमारे जितने भी खैबर पख्तूनख्वा के 26 नवंबर के शोहदा है, मैं तमाम के घर जाऊंगा इंशाअल्लाह ताला, वहाँ हाजिरी जरूर लगाऊंगा इंशाअल्लाह। एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर, जो जिसकी
جس کے خلاف قرارداد پورے ایوان سے پاس ہو چکا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پہلی کیبنٹ میں وہاں لے کر آؤں گا اور اس کو ہم ختم کریں گے انشاءاللہ۔ مرج اضلاع کو جب خیبر پختونخوا میں ضم کیا جا رہا تھا تو ہمارے قبائلی عوام سے کچھ وعدے کیے گئے تھے۔ اس میں پہلا وعدہ یہ تھا کہ آپ کو ہر سال 100 بلین AIP قیمت میں ملیں گے تاکہ دہشت گردی کی وجہ سے یہاں کا جو انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے تو وہ آپ بنا سکے، لیکن بدقسمتی سے 7 سال گزر گئے ہیں اور 7 سال میں 700 ارب روپے کے بجائے ابھی تک ہمیں صرف 165 ارب ملے ہیں اور باقی جو ہے ان پر پینڈنگ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری صوبائی گورنمنٹ کی طرف سے ان کو بار بار پیغام بھیجا گیا کہ آپ NFC کال کریں، NFC کی میٹنگ بلائیں، کیونکہ اس سے پہلے آپ نے جو 7th NFC ایوارڈ ہے اس کے مطابق ہمیں شیئر دینا ہے۔ اس کے بعد جو ابھی 11th NFC ایوارڈ ہے اس میں مرج اضلاع کے شامل ہونے کے بعد ہمارا جو پرسنٹیج ہے غربت آبادی کے لحاظ سے وہ مزید بڑھ جاتا ہے، 14.6 سے تقریباً 19.6 تک پہنچ جاتا ہے، جو تقریباً 300 بلین روپے سے زیادہ آتے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں، میں انشاءاللہ رابطہ کروں گا فیڈرل گورنمنٹ سے اور NFC کی یہ میٹنگ جلد ہوگی اور میں اپنے قبائلیوں کا حق، اپنے پختونوں کا حق انشاءاللہ ختم کروں گا۔ میں پرائم منسٹر اور پلاننگ منسٹر جو کہ یہاں آئے تھے اور انہوں نے کمٹ کیا تھا کہ فرسٹ کوارٹر اور سیکنڈ کوارٹر میں ہمیں ایک قیمت میں آپ کو پیسے دیں گے، تو وہ ابھی تک جو ہے ہمیں نہیں ملے۔ میں علی امین بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے خود سے تقریباً 11 بلین ہمارے IDPs کے لیے اور اس کے علاوہ جو ہے AIP میں بہت سارے پیسے ہمیں دیے ہیں تاکہ ہماری محرومیاں دور ہوں۔ لیکن میں چونکہ قبائلی اضلاع سے تعلق رکھتا ہوں، میں NFC بھی مانگ رہا ہوں، میں AIP بھی مانگ رہا ہوں جو سرتاج عزیز رپورٹ میں آپ لوگوں نے وعدہ کیا تھا، میں والنٹیرر بھی مانگ رہا ہوں جو 1% آپ نے وعدہ کیا تھا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہمیں دیں گے۔ یہ پیسے خیبر پختونخوا کی عوام کا آپ لوگوں پر حق ہے، آپ ہمیں بھیک نہیں دے رہے، تو انسانوں کی طرح، اچھے بچوں کی طرح آپ لوگوں کو جو ہے یہ پیسے دینے چاہیے، ورنہ یہ خیبر پختونخوا کی عوام اپنا حق لینا چاہتی ہے، پھر ہم دوسرا طریقہ بھی جو ہے آزمائیں گے۔ چونکہ ہمارے مرج اضلاع میں بجلی کا بہت بڑا مسئلہ ہے، بجلی کی وجہ سے وہاں لوگوں کو پانی مہیا نہیں ہوتا، نہ پینے کا نہ اور، لیکن انشاءاللہ تعالی سولرائزیشن کے ذریعے جو ہے ہم یہ مسئلہ حل کریں گے، اور میں یہاں سے اعلان کرتا ہوں کہ 1,20,000 ہاؤس ہولڈز کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم سولرائزیشن کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ 50 میگا واٹ کے منی گریڈ پہ وہاں لگائیں گے، 2.2 بلین ہماری حکومت نے
علی امین گنڈاپور صاحب کی قیادت میں فاٹا یونیورسٹی کے لیے جو ہے رکھے ہیں وہ بھی ان کو مل چکے ہیں. اس کے علاوہ 7 بلین لا اینڈ آرڈر کے لیے وہاں پر پولیس کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے ریلیز ہو چکے ہیں. میں 7 بلین کا مزید اعلان کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی وہاں کی لا اینڈ آرڈر سچویشن کو دیکھتے ہوئے ہم یہ 7 بلین مزید دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر ہمارا قبائلی اضلاع کا افغانستان کے ساتھ ایک بڑا بارڈر ہے. پرائے جنگ میں جب ہمیں دھکیلا گیا اس سے پہلے یہاں پر اچھے کاروبار ہوتے تھے. پاکستان کے معیشت کے لیے وہ بہت مفید ثابت ہو رہے تھے. لیکن وارن ٹیرر کی وجہ سے وہاں پر جب ملٹری آپریشن شروع ہوئے تو وہ بارڈر بدقسمتی سے بند ہوئے جس سے ہمارے لوگوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا اور اب بھی ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ میں وفاقی حکومت سے بات کروں گا اور ہمارا جو ریوائیول آف بارڈر مارکیٹس ہے انشاءاللہ تعالی ہم اس مارکیٹ کو کھولیں گے انشاءاللہ. جناب اسپیکر میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب کا ویژن اس کا فلسفہ اس کی سوچ کلیئر ہے. جس طرح اس کی سوچ کلیئر ہے اس کا نظریہ کلیئر ہے اور اس کا ویژن جو ہے انشاءاللہ تعالی اس پر ہم خیبر پختونخوا میں عمل کریں گے. اس میں سب سے پہلے جو ہیلتھ میں ہم نے ہیلتھ کارڈ اناؤنس کیا تھا انشاءاللہ تعالی اس میں ہماری پریویس گورنمنٹ نے ہماری گورنمنٹ نے علی امین گنڈاپور صاحب کی قیادت میں اس میں کوکلیئر امپلانٹ کڈنی ٹرانسپلانٹ اور اس طرح کی بہت سی چیزیں شامل کی تھی. انشاءاللہ تعالی اس کو مزید بہتر کریں گے اور اس کو مزید جو ہے اس میں چیزیں لائیں گے اور عوام کا سوچیں گے انشاءاللہ. اس کے ساتھ ساتھ میں آج احساس ماہ پروگرام کا اعلان کرتا ہوں. احساس ماہ پروگرام میں انشاءاللہ تعالی جو ہماری حاملہ خواتین ہوتی ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتی اپنا علاج ان کے لیے انشاءاللہ تعالی پہلے دن سے حکومت خیبر پختونخوا پیکج کیا کرے گی. اور جب تک بچہ پیدا نہ ہو اس کی ذمہ داری جو ہے حکومت خیبر پختونخوا کی. اور اگر بچی پیدا ہوئی تو انشاءاللہ 3 مہینے بھی وہ ذمہ داری ہے حکومت خیبر پختونخوا کی. جہاں پر ہماری ہیلتھ کی فیسلٹیز کم ہیں انشاءاللہ تعالی کیبنٹ فائنل ہونے کے بعد وہاں پر ہم ہیلتھ ایمرجنسی اناؤنس کریں گے انشاءاللہ تعالی اور وہاں پر لوگوں کو ہیلتھ فیسلٹیز مہیا کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے گورنمنٹ امپلائیز ہیں ان کے لیے آپشنل ہیلتھ کارڈ کیونکہ ان کو جو ہیلتھ الاؤنس ملتا ہے اگر وہ ان کو چاہیے وہ ملے گا. اگر وہ نہیں چاہیے وہ چاہتے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو جو ہے 20 سے 25 لاکھ کا علاج مفت کروائیں گے انشاءاللہ. میرے قائد میرے لیڈر جناب عمران خان صاحب کی ویژن کے مطابق ایجوکیشن ہمارا فوکس ہے. ہائر ایجوکیشن میں ہمارے سابقہ وزیر جناب مینا خان صاحب آلریڈی اناؤنس کر چکے ہیں جو ہمارا انصاف فیمیل اینڈ آرفن ایجوکیشن کارڈ تھا جس میں ہمارے بچوں کی تعلیم اور ہمارے یتیموں کی تعلیم مفت انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس طرح جاری رہے گا اور اس کا افتتاح انشاءاللہ جلد ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر ہماری ایلیمنٹری ایجوکیشن پورے خیبر پختونخوا میں جہاں پر سکولز اور اساتذہ کی کمی ہے وہ آلریڈی اناؤنس ہو چکی ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ کمی دور کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارے آؤٹ آف سکول چلڈرن ہیں ان کو دوبارہ سکول لائیں گے اور لٹریسی ریٹ کو بہتر کریں گے انشاءاللہ. لا اینڈ آرڈر سچویشن پر
ہماری سب سے زیادہ فوکس رہے گی، کیونکہ خیبر پختونخوا میں امن و امان کا مسئلہ ہے، اس پر ہم انویسٹ کریں گے، پولیس کو مزید اسٹرینتھن کریں گے، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کریں گے اور ان کے لیے جو ہے ماڈرنائز ویپن خریدیں گے تاکہ وہ جو ہے اس دہشت گردی کا مقابلہ صحیح طریقے سے کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے قائد، ہمارے لیڈر جناب عمران خان صاحب کا ویژن تھا فارسٹ اینڈ کلائمیٹ چینج، اس میں عمران خان کے ویژن کے مطابق احساس جنگل کا اعلان کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پورے خیبر پختونخوا میں جو ہے ہم اس میں ٹورزم میں خیبر پختونخوا میں تقریباً 2 کروڑ 6 لاکھ ٹورسٹ پچھلے سیزن میں آئے، جس سے حکومت خیبر پختونخوا کو، خیبر پختونخوا کی عوام کو فائدہ ہوگا۔ ٹورزم کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ اس کا انفراسٹرکچر ہمارے جو ناترن ریجن ہے اور ہزارہ ریجن ہے اس میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا انفراسٹرکچر بہتر کریں گے اور ٹورسٹ کو مزید فیسلٹیز دیں گے تاکہ ان کو وہاں تکلیف نہ ہو اور پاکستان کے علاوہ باہر دنیا سے بھی لوگ یہاں پر ٹورزم دیکھنے کے لیے آئیں۔ ایگریکلچر میں ہمارا جو لفٹ کنال تھا، جو 1991 میں ہم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ کے لیے جو ہے لفٹ کنال بنائیں گے، ہمارا تقریباً 8 لاکھ ایکڑ ایگریکلچر لینڈ اس سے سیراب ہوگا۔ فوڈ سیکیورٹی انتہائی اہم ہے کیونکہ خیبر پختونخوا اپنے فوڈ آئٹمز باقی صوبوں سے یا باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، تو جو فیڈرل گورنمنٹ کا وعدہ تھا کہ وہ لفٹ کنال ہمارے لیے بنائیں گے، میں آج یہاں سے اعلان کرتا ہوں کہ ہمارا جو شیئر ہے 35% وہ ہم آپ کو ایڈوانس دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ اس پر جو ہے کام جلد از جلد شروع کریں۔ سوات ایکسپریس وے 2 جو جس بھی وجہ سے اس پر کام نہیں ہو رہا، تو میں اپنی ٹیم کو یہ ہدایت کرتا ہوں کہ وہ مسئلہ حل کرے، ورنہ جس کے پاس ٹھیکہ ہے اس سے لے کر جو ہے اس پر حکومت خیبر پختونخوا اپنی انویسٹمنٹ کرے گی اور اپنی انویسٹمنٹ سے انشاءاللہ ٹی آئی خان پشاور موٹر وے جو ہمارے سی ایم صاحب تھے، ان کا بھی درینہ خواب تھا، انشاءاللہ تعالیٰ اس پر بھی کام تیز کریں گے اور انشاءاللہ اس کا افتتاح بھی جلد کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے نوجوانوں کے لیے، کیونکہ نوجوان ہی پاکستان کا سرمایہ ہے اور میں خود بھی جو ہے فی الحال نوجوان ہوں، تو انشاءاللہ اسپورٹس اینڈ یوتھ میں ریفارمز لائیں گے اور جو ہمارے ٹیلنٹڈ دھیر موٹر وے کا بھی انشاءاللہ تعالیٰ جلد از جلد اور اس پر اسپورٹس میں ہمارا ٹیلنٹ انتہائی زیادہ ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ توجہ نہیں دی جاتی ہمارے کھیل کو، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی جو ہے ہم توجہ دیں گے اور پاکستان کا جو نیشنل ٹیلنٹ خیبر پختونخوا میں اس کو اوپر لائیں گے اور پاکستان اور انٹرنیشنل گیموں میں جو ہے ان کا شمار کروائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے ساتھ ساتھ انڈسٹریلائزیشن، ہمارے جتنے بھی انویسٹرز ہیں جو خیبر پختونخوا میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ حکومت خیبر پختونخوا آپ لوگوں کو بہترین ماحول دے گا، آپ لوگوں کے لیے بہترین انویسٹمنٹ کا ماحول دے گا، آپ لوگ یہاں آئیں، یہاں پر انویسٹ کریں انشاءاللہ تعالیٰ انڈسٹریلائزیشن سے یہاں پر، کیونکہ حکومتیں کبھی بھی جو ہے اتنی زیادہ جاب نہیں دے سکتی، انڈسٹریلائزیشن سے جابز کریٹ ہوں گی، یہاں کی معیشت بہتر ہوگی، تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم سے جو ہو سکا اپنے انویسٹرز کے لیے کریں گے اور یہاں پر جو ہے اپنے انویسٹرز لائیں گے اور یہاں پر انڈسٹریلائزیشن کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں آخر میں پوری پاکستانی قوم کو یہ پیغام دیتا ہوں، یہ التجا کرتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، آپ کی تنقید کو میں برداشت بھی کروں گا اور اس سے اپنی اصلاح بھی کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن میری غلطی کو کبھی جو ہے دھوکہ نہیں سمجھنا، انشاءاللہ تعالیٰ اس غلطی کی اصلاح کروں گا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں
یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی وزیر اعلیٰ یا کسی بھی حکومت کی طاقت اس کی عوام ہوتی ہے. آپ لوگوں نے میرا ساتھ نہیں چھوڑنا, انشاءاللہ تعالیٰ میں نے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑنا. میں انصاف اسٹیٹ فیڈریشن کے نوجوانوں کا انتہائی مشکور ہوں. میں انصاف انصاف یوتھ ونگ کے نوجوانوں کا آپ لوگ شوق نہ کریں. میں انصاف اسٹیٹ فیڈریشن کا صوبائی صدر بھی رہا ہوں, انصاف یوتھ ونگ کا بھی رہا ہوں. آپ دونوں میرے بازو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. میں اپنے APS کا انتہائی مشکور ممنون ہوں کہ وہ جس طرح عمران خان کے ساتھ, عمران خان کے نامزد امیدوار کے ساتھ 4-5 دنوں سے مسلسل کڑے رہے, تمام چیزوں کا مقابلہ کیا, کچھ پیشکشیں بھی مسترد کیے. میں آپ سب کو دل سے خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں. آپ لوگوں کا شکریہ. جس طرح آپ نے مسلسل دن رات ایک کر کے میرے لیے محنت کی. میں اسمبلی اسٹاف کے اسمبلی کے اسٹاف کے لیے اپنی تین اعزازیہ کا اعلان کرتا ہوں. آخر میں یہ قبائلی نوجوان, یہ پختون, یہ پاکستانی, تمام پاکستانیوں کا, تمام سوشل میڈیا کا, تمام ان اینکرز کا, تمام ان صحافیوں کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہے جنہوں نے اس مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا, میرے ساتھ کھڑے رہے. پاکستان زندہ